बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुबैना तौर पर की जाने वाली गुफ्तगू इंटरनेशनल मार्केट में बराए फ़रोख्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपने रुफ़का के साथ मीटिंगें, उनकी टेलीफोन कॉल्स और इस तरह का डेटा ये डार्क वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसकी कीमत लगाई गई है 18 बिटकॉइन, यानी ये 355 3.5 लाख, तकरीबन 3.5 लाख डॉलर इसकी कीमत लगाई गई है। और ये एक अच्छी खासी कीमत है। कहने वाले कहते हैं ये 115 घंटे की रिकॉर्डिंग है और 8 GB का डेटा है। GB से मुराद गीगाबाइट्स होती, तो ये खासा डेटा है, कई घंटों की रिकॉर्डिंग है। अगर 115 घंटे अगर आप देखें तो ये तकरीबन 4 से 5 दिन की रिकॉर्डिंग बनती है और ये मुसलसल 4 से 5 रोज़ की रिकॉर्डिंग की गई है। अब ये रिकॉर्डिंग कब की है मैं आपको बताऊंगा, ये कब की है, शक किस पे जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई है, इसमें क्या क्या सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ सकती हैं जिससे शहबाज हुकूमत गिर सकती है, हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। तो मामला इतना सीरियस है, लेकिन हुकूमत इसको बिल्कुल लाइटली ले रही है। हुकूमत इसके ऊपर सीरियस नज़र नहीं आती। हुकूमत अगर सीरियस होती तो ये सिक्योरिटी ब्रीच ही ना होता। तो लगता यूँ है कि खान साहब ने हुकूमत को इतनी बुरी तरह अंगेज किया हुआ है कि उनको अपने जो ज़रूरी काम करने हैं, सिक्योरिटी के मामलात और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर इदारों की भी तवज्जो नहीं है और हुकूमत की भी तवज्जो नहीं है, वरना ये बगिंग ना होती। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस ही बग है, उसी की रिकॉर्डिंग है? क्योंकि रिकॉर्डिंग करने वाले ये दावा कर रहे हैं, ये दावा है उनका दावा ये कि उनके पास इमरान खान साहब के 30 इजलासों की रिकॉर्डिंग है, उनके पास हमारे जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग है। तो खास साहब के सिर्फ इजलासों की रिकॉर्डिंग बताई गई है। अब इसको आपने ज़हन में रखना है कि ये जो 3 चीज़ें बताई गई हैं, क्या इनमें से कोई बाकी चीज़ सामने आई है? तो इसमें टारगेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर हाउस, शहबाज शरीफ, हमारी आर्मी और इमरान खान साहब की जमात PTI है। इमरान खान साहब खुद, चूँकि इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मकीन रहे हैं और ये बगिंग अगर हो रही है तो फिर उनके दौर से शुरू हो रही है, बकौल जिसने भी ये रिकॉर्डिंग की है, जो मार्केट के अंदर ये रिकॉर्डिंग्स फैला रहा है। अब जो पहली 5 रिकॉर्डिंग्स आई हैं, 5 से 6 हैं, मैंने 5 ही देखी है, 5 ही सुनी है। उसको अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा एलिगेशन हुकूमत के ऊपर नहीं आता। एक पर्सनल गुफ्तगू है जो कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की है, जिसमें वो तज़किरा कर रहे हैं अपने सन इन लॉ को, उनकी को फैसिलिटेट करने का कोई उनका मामला है। तो उस पर जो शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरिट पर काम करना है, तो ये काम नहीं हो सकता, इसका रद्दमल आएगा। तो हम चूँकि हुकूमत में हैं और भारत के साथ हमारे रवाबत नहीं है, तो इसलिए उनको समझा दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव नोट था कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई काम जो है वो आउट ऑफ लॉ या कानून के दायरे से बाहर जाकर नहीं किया। इस तरह मरीम नवाज़ की एक और गुफ्तगू है जिसमें वो अपने वज़ीर ख़ज़ाना पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रही हैं। वैसे वो खुले बंदों भी करती रही हैं, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये उनका राइट है पार्टी की सरबराह के तौर पे कि वो अपने किसी भी मिनिस्टर, किसी भी ओहदेदार के हवाले से अपनी राय दे सकें। तीसरी जो बड़ी चीज़ है वो है जो कि एक इजलास हुआ है और उस इजलास में जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि उनके इस्तीफ़े कैसे मंजूर करने हैं और कैसे नहीं करने, और ये जो तरीक़ेकार है अरकान असम्बली की मंजूरी का, उसमें यानी उनको बुला के उनसे वेरीफाई करना, इस तरह की बातें। तो ये अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों के हवाले से ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यानी सामने आई हैं। तो अब सवाल ये कि क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू कहीं और भी सुनी जाती है? रिकॉर्डिंग ये वैसे पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब जिस सबको पता है बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म थी उस वक्त भी होता था, नवाज शरीफ थे उस वक्त भी होता था। बल्कि नवाज शरीफ का तो फ़ौज के साथ एक दफ़ा जो झगड़ा हुआ था जनरल मुशर्रफ के साथ, जो ख़ासकर उनकी जो लड़ाई हुई थी, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनको ये लगता था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है। और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक दफ़ा जब कुछ जदीद आलात जो है वो लगाए जा रहे थे तो उस पर उन्हें शक गुजरा कि ये जासूसी के आलात हैं। तो ये भी एक झगड़ा रहा बड़े अरसे तक। राहील शरीफ से भी वो नाराज़ है और इसी बात पर बाद में उनकी गलतफहमी दूर कर दी गई। हमारी खुफिया एजेंसियाँ, उनके ऊपर हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहा है कि वो अहम जो सियासी रहनुमा है उनकी गुफ्तगू सुनते हैं।
اس کی وجہ یہ کہ ایجنسیاں سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ قومی سلامتی سے متعلق ہو اس پر ان کی پوری گرپ ہونی چاہیے، ان کی نالج میں ہونا چاہیے۔ وہ یہ گفتگو کبھی سامنے نہیں آئی، بے تحاشا ایسی باتیں ہوں گی جو کہ جن کو استعمال کیا جا سکتا ہوگا، لیکن یہ انتہائی پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں جو کہ اس گفتگو کہیں بھی استعمال نہیں کرتے۔ ابھی تک تو نہیں کیا گیا، ورنہ بے شمار سربستہ راز ایسے ہیں جو کہ اگر بگنگ کی گئی ہے تو وہ ہوں گے۔ تو یہ ان کے اوپر شبہ ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں کہ ایجنسیاں واقعی ایسا کرتی، ویسے یہ ان لافل ہے اور اس کا یعنی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور یہ غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کی گفتگو ہے اس میں اور باقی لوگوں کے ساتھ گفتگو، اس میں جو ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہے شہباز شریف اور مریم نواز۔ جتنی ویڈیوز آئی ہیں، جتنی آڈیوز آئی ہیں، ویڈیوز تو نہیں ہیں، آڈیوز آئی ہیں، ان میں زیادہ تر شہباز شریف اور مریم نواز کی آڈیو اور ایک میں شہباز شریف اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہے وہ کچھ دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی سوئنگ ماریں گے اور 3 وکٹیں اڑائیں گے۔ اب انہوں نے 3 وکٹیں کون سی اڑانی ہے یہ آپ نے جملہ ذہن میں رکھنا ہے، اور ایک انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ وہ ایک بڑی واردات ڈالنے والے ہیں اور رانا سلامہ کو نہیں پتا کہ وہ جو پلان وہ کر رہے ہیں میں اس سے بڑا پلان کر رہا ہوں، اور میرا بھی پلان ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اب ہماری واردات ہوگی اسلام آباد پہ، یہ آخری ہوگی اور فیصلہ کن ہوگی۔ ایک پرویز خٹک صاحب نے کل خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگلے 2-3 دن میں یہ حکومت گر جائے گی اور ہم بہت سے معاملہ طے کریں۔ اب ان دونوں کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو عمران خان صاحب نے نہ بھی لانگ مارچ کی کال دی ہے، نہ بھی وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، نہ ان کا مستقبل قریب میں جانے کا ارادہ ہے۔ اب یہ ارادہ انہوں نے کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ ان کی تو تیاری تھی، ان کے پاس لوگ بھی ہیں، جلسے بڑے بڑے کر رہے ہیں۔ جو خان صاحب نے آخری رحیم یار خان میں جلسہ کیا اور کرک میں جلسہ کیا، ان کے پاس اتنے لوگ تو ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لانگ مارچ انہوں نے کیوں روکا؟ اس کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اگر میں لانگ مارچ کروں گا تو وہ آخری ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے اپنے آخری آپشن کے طور پر روک رکھا ہے۔ اس سے پہلے ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت چلی جائے گی، اور اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کو کون سا الہام ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 روز میں حکومت گر جائے گی؟ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ اشارے بتاتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کیونکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے، جب بھی کوئی اس طرح قسم کا اسکینڈل آتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اگر اس کیس میں شہباز شریف کو نقصان پہنچ رہا ہے، حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں، اور اگر اس کیس میں حکومت گر جاتی ہے تو اس کا فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو بھی نقصان ہے، اور نہ آرمی چیف کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا ان کی جو ایکسٹینشن ہے، بقول بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے، جبکہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر وہ لے بھی لیتے ہیں ایکسٹینشن تو وہ حکومت دینے کے لیے تیار ہے، حکومت بھی انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے، اپوزیشن بھی انہیں ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہے، یعنی دونوں طرف سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ بھی بینیفیشری نہیں لگتے۔ تو پھر بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری تو پھر خان صاحب ہیں، کیونکہ خان صاحب کو حکومت گرانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، ان کے پاس آخری آپشن ہے لانگ مارچ، وہ ناکام ہو گیا تو کیا کریں گے؟ تو اس سے پہلے دیگر آپشن استعمال کر لیجئے۔ کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، کیونکہ میں الزام نہیں لگا رہا، میں صرف آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ کیا وزیر اعظم ہاؤس سے جب عمران خان صاحب نکلے تھے تو کیا وہ وزیر اعظم ہاؤس کو کہیں وہ یہ کام تو نہیں کر گئے، یعنی نکلتے نکلتے انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو بگ کر دیا ہو، اور اس لیے خان صاحب کو یہ خبر مل گئی تھی کہ حکومت جانے والی ہے اور حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، تو خان صاحب نے پھر وہ 25 مئی کا لانگ مارچ اناؤنس کر دیا تھا۔ یہ خبر انہیں کہاں سے ملی تھی؟ تو یہاں ظاہر ہے یہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اطلاع مل رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا انہوں نے بگنگ کی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان کے دور میں بگنگ ہو گئی ہو، انہوں نے کرائی ہو، کسی اور نے کرائی ہو۔ اب یہ جاسوسی کے بڑے آلات ہیں جو خان صاحب اور ان کی سیاست ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر تو یہ بڑا واضح الزام ہے کہ وہ بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں۔ ایک پاکستان کا بڑا طبقہ انہیں محب وطن، ایماندار اور جو مرضی سمجھے اوتار سمجھتا ہے، لیکن جو دوسرا طبقہ جو کہ اس چیز کو نہیں مانتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیرونی قوتوں کے اعلیٰ کار ہیں، کیونکہ ان کے سارے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس سے پاکستان کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچا ہے۔ تو نقصان اب ان کی جو خواہش ہے وہ یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں، وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں۔
تو ممکن ہے جاتے جاتے انہوں نے یہ کام کیا ہو. ان کے پاس بھی ساری اس وقت کنٹرول تھا, ان کے پاس سارے انٹیلیجنس آفیسر تھے, ان کے پاس اور بڑے ٹیکنیشین تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی معلومات اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں. خان صاحب نے بہت سے جلسوں میں کہا تھا کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی ہے اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پلان کیا گیا, تو کون مجھے قتل کر سکتا ہے. تو میں نے ان کے نام ایک ویڈیو ٹیپ میں ریکارڈ کیے ہیں اور میں نے وہ ویڈیو ٹیپ کہیں رکھ دی. اب یہ ڈیٹا جو ہے رکھنے کی جو سب سے محفوظ جگہ ہے وہ یہ ڈارک ویب سائٹس ہیں. یہ ڈیٹا اپلوڈ کرتی ہیں, یہ ڈیٹا بینکس ہیں. آپ اپنا ڈیٹا, کوئی بھی دنیا میں آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ اس کو کہیں رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ کسی کی رسائی نہ ہو سکے, تو یہ انٹرنیٹ پہ جو ڈارک ویب بنی ہوئی ہے اور یہ جو فائل اپلوڈز کرتی ہیں ان کے اوپر آپ اپلوڈنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے اور آپ وہ فائلیں کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے تو فائلیں سیف رہیں گی. وہ آپ کا اسی طرح جس طرح بینکوں میں آپ لاکرز میں زیورات رکھ دیتے, چابی آپ کے پاس ہوتی ہے, تو کوئی بھی اس کو نہیں اور کھول سکتا, نہ وہاں سے نکال سکتا, تو لاکرز آپ کی ملکیت ہوتی ہے. تو اب چونکہ جیسے انٹرنیٹ آیا ہے اور دنیا سائنس کے اوپر ترقی کر گئی, تو اب یہ ڈیٹا بینک بن گیا ہے. اب ہم جو کام کرتے ہیں, جو ویب سائٹ بنتی ہے, جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں, یہ بھی ڈیٹا کہیں سیف ہوتا ہے اور پھر وہاں سے ریلیز ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ضائع ہو جاتا ہے. جو میں نے کام کیا, جو میرے پروگرامز ہیں, ان کا ڈیٹا بھی کہیں سے پڑا. یوٹیوب پہ جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو یوٹیوب کا ایک ڈیٹا سرور ہے پیچھے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم وہ ڈیٹا پرائیویٹ کر دیں تو آپ نہیں دیکھ سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. جب تک میں اس کا لنک آپ کو شیئر نہیں کروں گا آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے. میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ویسے اس کی ٹیکنیکل ٹرمنالوجی زبان اور بھی ہے. تو یہ بینیفیشری کی طرف دیکھنا چاہیے کہ بینیفیشری کون کون ہے. تو مجھے تو لگتا ہے بینیفیشری وہ ہے, اور باقی اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان کی بھی ٹیپ آنی چاہیے, ان کی بھی کوئی ویڈیو آڈیو آنی چاہیے. اگر بینیفٹ ڈاؤٹ میں دے رہا ہوں, اگر خان صاحب کے جو میں نے سنا ہے, جو میں نے پڑھا ہے کہ جی ان کے 30 اجلاسوں کی وہ ہے ریکارڈنگ ہے, تو اجلاس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, کیبنٹ سامنے بیٹھی ہوتی, اجلاسوں میں کون سی خفیہ بات ہونی ہوتی. اور کابینہ اگر بیٹھی ہے, بہت سارے لوگ مل کے بیٹھے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو کہ کسی کے مطلب قابل گرفت ہو یا کسی کے خلاف کی جائے. کوئی بھی نہیں کرتا. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں تو سب کو پتہ ہے کہ گفتگو محتاط طریقے سے کی جاتی ہے. ہاں, ان کی اگر کوئی پرائیویٹ کنورسیشن, ٹیلی فونک کنورسیشن آ جاتی ہے جو انہوں نے ملک ریاض سے کی ہے, مثلا جو انہوں نے فرح گوگی سے کرتے رہے ہیں, جو اس طرح کے اپنے جو ان کے فرنٹ مین ہیں ان سے کرتے رہے, تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بینیفیشری نہیں ہوں گے, ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آ جائے گا. لیکن اگر ان کے صرف ایسے ہی اٹھوٹ اجلاس آتے ہیں جن میں کچھ نہیں ہے, اور اپنے کو اچھے اجلاس یعنی پلان کر کے کہ ریکارڈنگ کرنی ہے تو کوئی اچھی باتیں کر لے تاکہ عوام کے سامنے جب جائیں تو لوگ کہیں ہو عمران خان صاحب تو بڑے اچھے آدمی تھے, یہ تو پاکستان کے لیے بات کر رہے تھے, پاکستان کے بینیفیشری کے لیے بات کر رہے تھے. تو اگر وہ ان کی آڈیو نہیں آتی تو پھر تو شک سیدھا ہوتے زیادہ نہ پائی, پھر تو سیدھا یہ جو بنی گالا بنا ہوا نا ایک سیف ہاؤس, اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, انٹچبل ہے, تو کسی وقت ہونی چاہیے اس کی بھی تلاشی, پتہ چل جائے گا. اب یہ سیکورٹی ایجنسیز کا کام ہے. یہ آئی بی تو فیل ہو گئی, بہرحال آئی بی ہو یا آئی ایس آئی ہو, ہماری یہ سیکورٹی ایجنسیاں جن کی بھی ڈیوٹی تھی وہ تو ساری فیل ہو گئی. تو اب ان کو اپنا فیلئر جو ہے اس کا مداوع کرنا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی فیل ہو جائے تو اس کو بند کر دیں, ان کو اس کا کاؤنٹر کرنا ہے. حکومت تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بوندر گئی ہے, اس کو نہیں سمجھ آئی ہوا کیا ہے, ان کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ ہوا کیا, اس پہ ریئیکشن کیا دینا ہے. ویسے کہہ رہے کچھ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں سامنے آئی نا. لیکن اگر آ جاتی ہے, بس کوئی ایسی گفتگو وہ کرتے پائے جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی ایسی نامناسب گفتگو ہے, کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. تمہارے یہاں تو صرف ساری دنیا باتوں میں چل رہی ہے نا, ہمارے تو باتیں ہی ہیں, اور کیا ہے, فلانے نے فلاں کہہ دیا, فلانے نے فلاں کہہ دیا. تو اب اشارے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اس طرف. اب اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو اور عمران خان صاحب کی بھی گفتگو نہ ہو اور ان کی بھی گفتگو نہ ہو, جو ہمارے ملٹری آفیشلز ہیں,
لیکن جو بندہ پیسے مانگ رہا ہے، اور امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ 20 اگست سے اویلیبل ہے. 20 اگست کو یہ اپلوڈ کیا گیا ہے، یا 20 اگست کو اس کو ایڈورٹائز کیا گیا جی کہ پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور یہ اب 1 مہینے بعد ریلیز ہو رہا ہے. اب 20 اگست کو آپ یاد رکھیں کہ یہ ڈیٹا اویلیبل کی ٹیگ لائن چلی ہے، اور سپٹمبر کے اسی 20 اگست کے بعد جو یہ اگست کا آخری ہفتہ تھا، اس میں خاص طور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی بڑے صاحب سے ملاقات جو ہے وہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کامیاب ہونے والی ہے، اور سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ملاقات ہو گئی تھی. تو ممکن ہے یہ ڈیٹا اس وجہ سے نہ سامنے آیا ہو، کیونکہ مجھے تو بینیفیشری یہ نظر آتی ہے. اب یہ کوئی کہے جی یہ بینیفیشری یہ نہیں ہے، اب کچھ ایک اور اینگل ہے، اس کا ایک اور اینگل لے لے. تحریک انصاف بالکل بے قصور ہے، کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب کا، جاتے ہوئے انہوں نے بگ نہیں کیا، نہ ان کا کوئی تعلق ہے. تو پھر اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق کیا ہے، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر سیدھا الزام جائے گا ایجنسیاں ریکارڈنگ کرتی ہیں، یہ انہوں نے کیا ہے، اور پھر یہ اس کے اندر سے کسی نے ڈیٹا لیک کیا. خان صاحب کے بڑے ہمدرد ہیں، فوج میں بھی ہیں، اگر وہ کہہ رہے جی میں یہ عمران خان صاحب کے اجلاس کی بھی وہ ہے ریکارڈنگز ہے، اور فلانے کی بھی ہے، اور وہ ساری ریکارڈنگز جو بتا دیتے. ویسے میں یہ جو ریکارڈنگ میں نے بتایا مئی کے درمیان کی ہے، جب حکومت آئی تھی اپریل میں، یہ اس وقت کی ہے جب ابھی اسپیکر نے بلایا نہیں تھا اراکین اسمبلی کو ویریفیکیشن کے لیے کہ آپ اپنے استعفوں کی ویریفیکیشن کریں. اور یہ اس وقت کی ریکارڈنگ ہے جب پہلی دفعہ شہباز شریف صاحب نے لندن جانا تھا، وہ ترکی کے دورے پہ گئے تھے پہلے. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں، یہ کوئی کل پرسوں کی گفتگو نہیں ہے، یعنی یہ نہ جون کی ہے نہ جولائی کی ہے. اب وہ جو کہہ رہا ہے جس کے پاس ہے جی میرے پاس 155 گھنٹے کی 115 گھنٹے کی ہے، وہ اس کا اپنا کلیم ہے. ممکن ہے آپ پی ٹی آئی والے چندہ کر کے اوورسیز میں پڑھ رہا تھا، وہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اوورسیز والا کہ جی پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے ان کو سجیشن ہے کہ سارے پیسے اکٹھے کرو اور یہ ڈیٹا خرید لے تاکہ وہ شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو سکے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپنا بھی ڈیٹا ہے، جو اگر ہے تو. اب یہ اس گفتگو میں اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے اندر کی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ جو لیک ہوئی ہے وہ ہے کہ جی فوج مشرف کو لانا چاہتی ہے، تو ہم تو پھر منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو پھر ہم نے نواز شریف سے کہہ کے مریم کے والد سے کہ انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ پھر وہ اس کو اون کر لے، تو انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب یہ بھی ایک بڑی بہت زیادہ یعنی ایک فوج اور ان کے درمیان ایک وہ کرانے کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے نا کہ یہ کانسپریسی ہے، یہ اس لیے انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس نے یہ لیک کیا ہے وہ سب کو ننگا کرنا چاہتا ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف پیسے لے کے خاموش ہونا چاہتا ہو. اب گورنمنٹ پاکستان ہے، سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ یہ پیسے دے کے خرید لے تاکہ کوئی اور ان کے اوپر ملبہ نہ پڑ جائے، یا پھر اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. اس کی بہت بڑی سیکورٹی بریچ ہے، اور یہ جو سائبر سیکورٹی ہوتی ہے اور فائنینشیل ویپنائزیشن ہوتی ہے، یہ دو ٹرمینالوجی ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کام ہی نہیں ہوا کبھی بھی. مجھے لگتا ہے خان صاحب کی تو بڑی گرپ ہے نا، خان صاحب نے تو ان کو سب پتہ ہے. وہ جب آئے تھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب وزیر اعظم بن گئے تو اس کے بعد وہ باتیں بھول گئے. انہوں نے کہا اس سے عوام کو سکھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ استعمال کرو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں، ڈارک ویب استعمال کریں، اپلوڈ کریں. اور یہ ان کے بندے دعویٰ کر رہے ہیں. فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا جی ڈارک ویب پہ اویلیبل ہے. عام بندے کو تو ڈارک ویب بھی کا پتہ بھی نہیں ہے. ڈارک ویب وہ ہوتی ہے جس کو آپ انٹرنیٹ پہ ایکسیس نہیں کر سکتے انٹل انلیس کہ آپ کو کسی اور طریقے سے اس کی ایکسیس نہ دی جائے. یہ گوگل شوگل پہ آپ کو نہیں ملتی. تو یہ اشارے حکومت کے مخالفین کی طرف جاتے ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ کوئی گھر کا بیدی جو کام کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خود عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ شکوہ کیا تھا کہ ان کے شکوہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک واردات آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو. ایک اور بنی گالا سے ایک شخص پکڑا گیا تھا، اس پہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ خان صاحب کے کمرے میں کوئی ڈیوائس لگانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کو شہباز گل نے پکڑا تھا اور اس کے اوپر کپڑا شپڑا ڈال کے ARY کے رپورٹر کے ساتھ مل کے اور کہا جی ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا. اس کے بعد وہ نہ پولیس کے پاس گیا نہ پولیس کو پتہ چلا بندہ کون ہے، وہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا.
تو یہ اگر آپ ان تاریخوں میں چلے جائیں، اگست کی تاریخوں میں، اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کے وہ اس بات کا بھی، یعنی وہ چور اپنی تو صفائی دیتا نا کہ جی ساڑھے بھی کوشش کی گئی سی، ہم بھی تو وکٹم ہے نا، تو وکٹم بننے کی کوشش کی گئی ہے، تو پتہ نہیں وہ وکٹم ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ شیریں مزاری نے بھی شور مچایا تھا کہ ان کے آفس کو بھی بگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بگنگ کوئی نئی بات نہیں ہے، بگ ہوتا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ ایک سٹنگ وزیر اعظم کی گفتگو منظر عام پر آئی ہے، اور حکومت جس کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں ان کی ایک کمزوری سامنے آئی ہے، اور جب حکومتیں کمزور ہوتی ہیں تو پھر حکومتوں کو گرانا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کا کسی معاملے میں کنٹرول ہی نہیں ہے۔ قومی سلامتی کے کتنے امور جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور جو ہائی آفیشیل میٹنگ ہوتی ہیں بہت سے ملکوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس تو ایک بڑی سیف جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں کی گفتگو بھی منظر عام پر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ ٹھنڈ پروگرام ہے، وہ لسی پی کے سوئی ہوئی ہے، تو پھر ایسی حکومت کو کون رہنے دے گا؟ تو یہ ایک بڑی واردات ہے، بقول خان صاحب کے ایک واردات وہ ڈالیں گے، پتہ نہیں کون سی واردات ڈالیں گے، تو یہ واردات تو مجھے ویسی لگتی ہے، تو یہ واردات پڑ گئی ہے، اس نے آگے پنڈورا باکس کھلنا ہے۔ اگر حکومت کی ہی ساری کچے چٹے سامنے آتے ہیں تو سمجھ لیں مخالفین بینیفیشری ہے، اور مخالفین کے بھی کچے چٹے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ پھر کسی نے دیہڑی لائی ہے بڑی، اور اس میں ہیکرز انوالو ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارے لوگ فیسیلیٹیٹر بنے ہیں اور انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ اب اس پہ ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں اصولی طور پر تو انٹیلیجنس جس کی ذمہ داری ہے اس کو سب سے پہلے سیک کر دینا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی حکومت چینج ہوئی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی بندہ گیا تھا اور نیا آیا تھا، تو ان کا کام تھا کہ اس کو سب سے پہلے ڈیپ بگ کرتے۔ دوسری خبر لندن سے ہے، اور جہاں آپ نے وہ چند جانور دیکھے ہوں گے، وہ ایک عورت کو پڑے ہوئے تھے، جانور ہی کہیں گے نا، جس طرح کی گفتگو، جس طرح کی ایک کسی خاتون کے ساتھ اس طرح سر عام کرنا۔ سیاست اپنی جگہ پر ہے، سیاست میں آپ بیٹھتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، الزامات سنتے بھی ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن جو عام پبلک لائف ہے اس کے اندر آپ کسی کی زندگی محال کر دیں، یہ تو سراسر غیر انسانی حرکت ہے۔ میں جانور کا نام نہیں لیتا، ورنہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون سے جانور جو غول بنا کے چڑھ جاتے ہیں۔ میں تو اس خاتون کے اوپر بڑا حیران ہوں، مریم اورنگزیب کے اوپر، کہ اس کو کتنا ٹیمپرامنٹ ہے۔ وہ مدینہ منورہ گئی، وہاں بھی لوگوں نے اس کو اس طرح برا بھلا کہا، وہ یہاں بھی آئی تو وہاں بھی برا بھلا کہا، یہ لندن میں بھی۔ اور کیا اس کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، کہ اس کی نجی زندگی نہیں ہے؟ اور آپ سیاست کریں نا، یہ ذاتیات کی حد تک چلیں گے۔ یہ وہ خاص کی نے جو تربیت دی ہے نا اپنے لوگوں کو، یہ جھلکتی ہے کہ ان کے لوگوں کے اندر کتنا زہر ہے۔ تو ہیٹس آف مریم اورنگزیب، جس نے وہ لندن میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کو جس طرح برداشت کیا، میں کہتا ہوں آفرین ہے۔ اور کوئی ہوتا، پی ٹی اے کا کوئی ہوتا تو پڑ جاتا گلے، کیونکہ ان کو تو لڑنے کی عادت ہے، ان میں صبر نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ حکومت گئی ہے، صبر ہی نہیں ہو رہا۔ 4-6 مہینے صبر کر لیں، الیکشن آئے گا، آپ جیت جائیں گے۔ اگر آپ کی اکثریت ہے، عوام آپ کے ساتھ ہے، جیت جائیں الیکشن۔ لیکن روز کوئی نہ کوئی ایسا یعنی پرابلم کریٹ کرنا کہ جس سے حکومت مشکل میں رہے۔ خاص اپنے پہلے دن سے، جس دن سے حکومت میں گئی ہے، حکومت کو انگیج کیا ہوا ہے، حکومت کو تو ہوش ہی نہیں آنے دے رہے۔ وہ تو حکومت بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگوں نے اچھے کی ہے، وہ ون مین پارٹی چل رہی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں وزیر خزانہ بن کے، میں نے آپ کو خبر دے دی تھی کہ منگل کو اپنے عہدے کا خلف اٹھائیں گے، تو میری خبر ٹھیک ہے۔ مفتہ اسماعیل صاحب کو بلایا گیا تھا لندن، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہنچ کے ریزائن کر دیا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسحاق ڈار کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کریں، انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا جی میں نے جتنا کام کر لیا، آپ نے جو مجھے ڈیوٹی دی تھی ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی، وہ میں نے پوری کر دی ہے، مجھے اجازت دیں، میں کام نہیں کر سکتا، اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو کام کرنے کی اجازت دیں انڈیپینڈنٹلی، تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں۔ تو ایک طرف حکومت خوش ہے اس بات پر کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں، ڈالر تھلے چلا جائے گا اور اب ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ اسحاق ڈار پہ بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اصولی طور پر تو پہلے دن اسحاق ڈار کو آنا چاہیے تھا۔ اسحاق ڈار صاحب سے توقعات لوگوں کی بہت زیادہ ہیں، اللہ نہ کرے یہ ویسی توقعات ہو جیسی ہم نے عمران خان صاحب سے لگائی تھی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی ویجیلنٹ رہنا پڑے گا کہ وہ ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کے آتے ہی ایک بہت بڑا بم شیل گرا ہے،
یہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس کے بعد ان کی حکومت اپنے آپ کو بچائے گی کہ اسحاق ڈار صاحب کو بچائے گی یا اسحاق ڈار صاحب ملک کو بچائیں گے. تو یہاں پہ جو ملک کے ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے اس کو 24 گھنٹے میں اس کا حل نکالنا چاہیے. اس کو اگر آپ نے لٹکایا کی بگڑے گا. اگر حکومت کو کچھ کرنا ہے نا اپنی بچت کے لیے تو اس کو بھی وہ رانا سنولا سے کہتے ہیں ہم بنائیں گے کریں گے. رانا سنولا صاحب ڈنڈا دے سکتے ہیں مرچوں والا. ان کو یہ سائبر سیکورٹی کا اور اس کا نہیں پتا ہوگا, میں گارنٹی دیتا ہوں. اتنا ان کو نالج نہیں ہے. یہاں پر ان کو اپنے کسی آفیسر کی ڈیوٹی لگا کے اس انٹیلیجنس کو, جو کہ ماڈرن انٹیلیجنس ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ان کو تو رات سونا نہیں چاہیے تھا. اور وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے, آئی ایس آئی کا بندہ ہوگا, بیچ میں ایم آئی کا ہوگا, بیچ میں آئی بی کا ہوگا, بھی سارے ہوں گے نہیں. آپ کو کل یہ فارم کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے تھا. اس کو اگلے 24 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آنا چاہیے تھا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.